वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। काफ़ी अरसे के बाद लग रहा है कि शायद तवज्जो कोई नेशनल इश्यूज़ पर और कुछ सियासी इश्यूज़ पर भी जाए। और किस्सा शुरू हुआ जो पिछले दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उन मुलाकातों में शामिल थे। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिछले दिनों JUI फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने गए। अब कोई ख़ास ही तफसील सामने तो नहीं आई कि ये मुलाकात किस हवाले से हुई थी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ें सामने आई, मगर जो ज़राए के ज़रिए ख़बरें आई हम तक, मीडिया रिपोर्ट्स आई, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इलेक्शंस डिस्कस हुए, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और भी इश्यूज़ पर बात हुई, और कहीं ये भी बात हुई 28वीं तरमीम की। डॉन अखबार की भी रिपोर्ट उनमें से एक थी जिसमें ये कहा गया कि मुस्तक़बिल में जो कानून साजी होनी है उस पर तबादला ख़याल हुआ। इसी के साथ पार्लिमानी अमूर पर बात हुई, और ज़राए ने उस स्टोरी में ये भी कहा कि मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया 28वीं आइनी तरमीम पर। ये वहाँ बात हुई। उसके बाद ऑब्वियसली हुकूमती वुज़रा से इस बात पे सवाल पूछा गया, तो किसी ने ऐसा सच कोई डिनाई नहीं किया कि 28वीं तरमीम नहीं हो सकती। हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने कहा कि टेबल पर मौजूद है 28वीं तरमीम, जब तमाम इत्तेहादियों में इत्तफ़ाक़ राय होगा तो ऐवान में पेश कर दी जाएगी। इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें बल्दियाती इदारे जो हैं, आबादी में इजाफ़ा, तालीम, सेहत, NFC के हवाले से कानून साजी होगी। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा कि फोर्सेस जो है सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं मुल्क की दिफा करती हैं, इसलिए सूबों को भी दिफा और सिक्योरिटी के अखराजात में अपना हिस्सा डालना होगा। MQM का बयान तो कुछ दिन पहले ही सामने आ गया, जिसमें उन्होंने एक दफ़े फिर बल्दियाती निज़ाम जो है उसके हवाले से ज़ोर दिया। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब, माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शफ़ीउल्लाह जान साहब, मावन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। शर्मिला साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मुलाकात हुई है जी पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की। आप तस्दीक या ये डिनाई करेंगी कि क्या 28वीं तरमीम पर बात हुई इस मुलाकात में? जी, बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, 28वीं तरमीम पे बात नहीं हुई है, क्योंकि 28वीं तरमीम का इस वक्त किसी किस्म का कोई वजूद मौजूद नहीं है। ना हुकूमत ने हमसे इस हवाले से राबता किया है, ना कोई मुसवदा सामने आया है। अनफॉर्चुनेटली ये कयास आराइयाँ काफ़ी महीनों से चल रही हैं। 27वीं आइनी तरमीम के बाद ये कहा जा रहा था कि वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत 27वीं तरमीम में लाना चाहती थी वो अब 28वीं में आएगी, तो इसलिए इट वाज़ प्रिज्यूम्ड कि 28वीं आने वाली है। और इस पे वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती है। जब भी कोई दो सियासी रहनुमा एक दूसरे से मिलते हैं तो शायद तासुर यही लोगों को मिलता है, या कुछ ऐसे अनासर हैं जो उस पे गुफ्तगू करते हैं कि शायद 28वीं तरमीम पे गुफ्तगू हो रही है, शायद इन इश्यूज़ पे हो रही है, लेकिन ऐसी कोई बात ठीक। नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स आपस में मिलते हैं और मिलना चाहिए, बिलखुसूस आज के जो हालात और मामलात सिक्योरिटी के हवाले से हैं, वीज़ावी US ईरान वॉर, उसमें बहुत ज़रूरी है जी। कि एवरीबडी शुड बी ऑन वन पेज। और जो इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा हो रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा, और दुनिया पे आएगा। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बंद होना सिर्फ एनर्जी क्राइसिस को नहीं देख रहा, बल्कि इससे आपकी पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ठीक। होने का ख़तरा है। तो इसके अंदर तो आई थिंक हर किसी को एक दूसरे से मिलना भी चाहिए। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर पाकिस्तान की जो इस वक्त जो एक मीडिएशन के हवाले से जो एक बहुत मुस्बत किरदार सामने आ रहा है, और माजी में भी आया है,
اس کو اس کے حوالے سے آل پولیٹیکل لیڈرز اور اسپیشلی پارلیمان کو جو ہے اس کو نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ملک کے جو اندرونی حالات ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی بہت ایجیٹیشن ہے ایران یو ایس وار کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں ہو رہی ہے، تو جی امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہے، برطانیہ کے اندر ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنے انٹرنل سیکیورٹی حالات بھی دیکھنی ہے۔ اور دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں ایک بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں بالخصوص صحیح اپنے اپنے علاقے کے اندر، اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر، تو ان کی سپورٹ اور ان کی، میں سمجھتی ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ سپورٹ دینی چاہیے کہ ملک میں امن رہے، ملک کے ٹھیک اندر جو جی ایک بالخصوص بالکل متوسط طبقے کو جو اثر پہنچ رہا ہے یہ گلوبل پرائسز، فیول پرائسز کی وجہ سے، اس میں ہمیں سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک جی شفیع اللہ جان صاحب، سر اب آپ کے پاس آؤں گی۔ شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ پچھلے دنوں ایوان صدر میں سر ایک بہت اہم ملاقات بھی ہوئی، اجلاس بھی ہوا، آپ کی حکومت بھی شامل تھی، کیا ایشوز ڈسکس ہوئے؟ اور آپ بھی اتفاق کریں گے شرمیلا صاحبہ سے اس بات پہ کہ ابھی 28ویں ترمیم کا کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی لوگ پلان کر رہے ہوں تو اور بات ہے۔ ہم نے اپنا بڑا کھل کے اپنا موقف سب کے سامنے رکھا، انرجی کرائسس پہ بلایا گیا تھا، یہ جو اجلاس تھا، اور انٹرنیشنل جو ایشوز ہے وہ ڈسکس ہونی تھی۔ انرجی کرائسس پہ جو ہم نے سٹیپس لیے، جس طریقے سے خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا، اس بارے میں بڑے کھل کے باتیں ہوئی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی، جس کی مخالفت کی گئی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی پالیسی جس سے غریب آدمی کا چولہا جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، اس قسم کی کسی پالیسی کو تحریک انصاف کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی۔ اور جہاں تک کفایت شاری کی بات تھی تو بڑی کھل کے اس پہ بات ہوئی کہ کفایت شاری کے لیے آپٹکس سیٹ کرنے پڑیں گے، حکمران طبقہ جو ہے وہ سٹیپ فارورڈ لے گا، وہ اپنے اخراجات کم کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے گنگا جو ہے وہ الٹی بہ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے گئے تو وہاں پہ جو ان کا پروٹوکول تھا، جو پروٹوکول میں گاڑیاں شامل تھی، وہ ساری سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک زیر بحث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف، وہ کراچی کے دورے پہ گئے، جہاں پہ انہوں نے ایک شادی کی مبارکباد سر دینی ویل تھی جسٹ کم اور بیک ٹو تعزیت دیٹ، کرنی تھی۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، 28ویں ترمیم کے حوالے سے اگر آپ جواب دے دیں تو پھر حافظ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل میں کرنا لیکن چاہ رہی جہاں ہوں۔ تک 28ویں ترمیم کا تعلق ہے، تحریک انصاف سے اس بارے میں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور جہاں تک 28ویں ترمیم کو ٹھیک اگر مقتدرہ چاہتی ہے یا ادارہ یہ چاہتی ہے کہ یا اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی چاہتی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے، تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 26ویں 27ویں ترمیم کی طرف فرما بردار بچوں کی طرف ووٹ دی گی اور اس ترمیم کو پاس کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب، آپ سر اسلام آباد میں کیونکہ قانون سازی کے حوالے سے کافی آپ کو اطلاعات رہتی ہیں، تو سر 28ویں ترمیم کی کوئی تیاری ہو گئی ہے؟ اور ہو گئی ہے تو کیا کچھ ہے اس میں؟ کیونکہ اطلاعات تو یہی تھیں، قیاس رائے اس کو کہہ لے کہ بجٹ سے پہلے ہی اس کو پاس کرنا ہے، تو روزوں کے بعد واز دا بیسٹ ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آپ کا شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک آپ کا لیونگ آرگن ہے، ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، جس کے اندر آپ پارلیمنٹ جو ہے اس کو امینڈ کر سکتی ہے، اور اس لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 239 موجود ہے کہ اگر 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کی فیصلہ کرتی ہے کہ آئین کو جو ہے وہ آپ نے امینڈ کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے، تو بالکل اس کو کر سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جنرلی اس کا اتفاق اس چیز پہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتی ہے۔ اب اگلی جو چیز یہ ہے کہ وہ براڈر ایشوز کون سے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی گورننس یا کانسٹیٹیوشنل میکانزم یا فنانس یا ڈسٹریبیوشن آف پاورز جو ہے، چونکہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی کہ فیڈریٹنگ لیول پہ ہے، اور اس کے بعد اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ اب ایک پچھلے 73 کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے آپ کو 2010 تک نظر آیا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومیننسی تھی، پروونسز نے کہا کہ ہمیں پاورز دی جائیں۔ کرنٹ پہ نہیں، میں ایک سیکنڈ سن لینا اسے۔ تو وہ الٹیمیٹلی ہوا یہ ہے کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ لے آئی۔ 18th امینڈمنٹ جب آپ نے لے کے آئی تو اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ڈیوالو کر دیں یا ڈیوالو ہونی چاہیے تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 5 ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ جرنلی شاید ٹی وی پہ آ کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس چیز کو ایکسپریس نہیں کرتی بیکاز آف دیئر سرٹن پولیٹیکل ریزنز جو ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر رہا ہے یا آیا ہے یا آئے گا وہ ان چیزوں کو ریکنسیڈر کرنا چاہے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا
تھا کہ آپ کا جو صوبوں کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک رشتہ ہے جو لیجسلیٹو بزنس کا ہے، آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر مکمل طور پہ کانکرنٹ لسٹ جو ہے وہ ختم کر دی اور صرف ایک ہی فیڈرل لسٹ رہنے دی۔ اس وقت جب آپ کا وہ رشتہ اس طرح کا کانسٹیٹیوشن لیگل ہے تو کانکرنٹ لسٹ جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے، اور سرٹن ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن چاہیے آپ کو پروونسز کے اندر، یا آپ کو انوائرمنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، پولوشنز ہے، وہ آنی چاہیے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد ایک ایکسپیرینس کیا جو آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر آیا، اگر وہ اتنا ہی سکسیسفل ماڈل ہوتا تو 2010 کے بعد ہم 2026 میں ہیں، دوبارہ ہم اس نئے جو ایک کانسٹیٹیوشن مینڈیٹری ہے کہ آپ نے ہر 5 سال کے بعد ایک لے کے آنا ہے، وہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپینشن آف بجٹ تھا، یہ چیزوں کی آپ کی ریکوائرمنٹس تھی، چاہے آپ کے ڈیفینس ہے، لا انفورسمنٹ ہے، سیکیورٹیز ہیں، اس کے ڈائنامکس بھی چینج آئے ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی جگہ آپ نے شیئر اس کے اندر کرنا ہے، چونکہ الٹیمیٹلی جو ہے اسلام آباد سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ پروونسز بھی پاکستان کا حصہ نظر آتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیولوشن جو ہے وہ آنی چاہیے، اور جو پاور سینٹر سے پروونسز میں گئی ہے یا پروونسز سے آگے جانی چاہیے تھے اس کے اندر جو آپ کی لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اندر ہے، اس کے اندر آرٹیکل 140A انٹروڈیوس کیا گیا، اور وہاں پہ کہا گیا کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل جو ہے گورننس اٹانومی دی جائے گی۔ وہ آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن سے وہ آگے بات نہیں بڑھی، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک چیپٹر جو ہے بننا چاہیے، اور جس طرح دوسرے کئی ممالک کے اندر ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی لیجسلیٹو لسٹ آنی چاہیے۔ چوتھی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لا اینڈ آرڈر والا ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر آپ بعض جگہ جا کے پروونسز یا فیڈرل گورنمنٹ کسی ایک جگہ سٹینڈ آف کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اس کو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کا بھی ایک میکانزم ایسا بنانا چاہیے کہ جس سے چیزیں وہ آگے بڑھیں۔ اور فائنلی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو آپ کا گورننس یا جسٹس کا سسٹم ہے وہ نہیں ڈیلیور کر رہا، ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انصاف کو کس طرح ہم سپیڈی یا ان ایکسپینسو یا اس کے اندر جائیں یا ٹائم لائن کے اندر جائیں، یا بیوروکریسی کو کس کو ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسے میکانزم کے اندر لے کے آئیں کہ پاکستان کے عام آدمی کو ڈیلیور کرے۔ ابھی بھی 26 یا 27 امینڈمنٹ تو آپ نے کی ہے، لیکن اس کے جو گراس روٹس جسے کہتے ہیں کہ بینیفٹس ہے وہ نہیں گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ کنسنسس کے ساتھ اگر براڈلی ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی فار دا لارجر آف ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، تو میرا خیال 28 امینڈمنٹ جو ہے جتنی جلدی لے آؤٹ نہیں دیتا ہے۔ سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی ایک اور بریک سے واپس آ کے اسی ایشو پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔